तशरीफ़ फरमा सरपरस्त आला जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हमारे मोहम्मद महमूद साहिब दरबार आलिया आस्ताना आवान शरीफ गुजरात, हमारे नायब अमीर इंतहाई काबिल सद एहतराम जनाब सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब और तमाम अरकान शूरा, यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर आना और हमारी मौक़िफ़ को सुनने के लिए काफ़ी देर आपने यहाँ पे इंतज़ार किया। तमाम के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, अल्लाह करीम इसका आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। यहाँ पर आज हम जो हमारे मौजूदा जो सूरत हाल बनी है उससे हम शुरू करें कि सरकारी सतह पर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़्रांस में गुस्ताखी हुई और फ़्रांस ने सरकारी सतह पर उसकी सरपरस्ती की और फ़्रांस के वज़ीर-ए-आज़म ने उसके हिमायत में खुलेआम आकर कहा कि ये आज़ादी और इज़हार राय है और इसको कोई नहीं रोक सकता। उसकी सरपरस्ती में जब ये काम हुआ तो क़ायद अज़ीमत मुजाहिद नामूस रिसालत अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जो कि आपको पता है कि इस मसले में वो कभी भी चुप नहीं हो सकता था, उन्होंने एक महीने के अंदर अपने खिताबात में, जुम्मे के खिताबात में हुकूमत वक्त को पैगाम दिया कि आप इसका, चूँकि गुस्ताखी सरकारी सतह पर हुई है तो आप सरकारी सतह पर इसका जवाब दें, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया उस पैगाम को। और एक महीना गुजरने के बाद जब आपकी उस जो आपने पैगाम दिया था, एक महीना गुजर गया, तब आप कराची में थे और आपने 15 नवंबर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तहरीक ने तैयारी शुरू की। बावजूद इसके कि हमारे सामने इंतहाई यानी ज़ालिमाना और मुतशद्दिदाना रवैया इख्तियार किया गया और जगह जगह कंटेनर लगा के, बावजूद इतने मुश्किलात के अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के ग़ुलामों ने सिर्फ़ अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए मैदान में कदम रखा। हुकूमत वक्त को तो चाहिए तो ये था कि वो उसी वक्त कह देते कि जब इतनी अहम और हसास मसले पर आप बाहर आ रहे हैं तो हम बैठ के बातचीत के ज़रिए इस मसले को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने इसकी बजाय कंटेनर लगाकर और गिरफ़्तारियाँ शुरू करके हमारे कायदीन और हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस पुरअमन लॉन्ग मार्च को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने ये कामयाबी बख्शी कि वो अपने मकाम और अपने मकसूद तक पहुँच गया, जहाँ पर वो लॉन्ग मार्च जब मकाम फैज़ाबाद पर पहुँचा तो फैज़ाबाद के मकाम पर रात को जब हमारे साथ 2 ज़िम्मेदारान आए और उन्होंने बात की और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हम इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे फिर आपसे बात करते हैं और सुबह 9 बजे हम अपनी अमीर मुहतरम के साथ मुशावरत करके फिर इस बात को आगे बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी वो चले गए और 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि हुकूमत की तरफ से उस पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद का वो सिलसिला शुरू हुआ कि जिसको तकरीबन 24-25 हज़ार शेल हमने सिर्फ मीडिया को दिखाएँ उसी वक्त, और वो बारिश की रात और वो सख्तरीन रात में वो जितना जुल्म कर सकते थे उन्होंने कर लिया। फिर जब सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन डटे रहे और हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन बीमारी की बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए, तो उसके बाद हमारे साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ दूसरे दौर का। और उसी रात यानी 16 को हमारे साथ जो इसी वक्त के 2 वफाकी वज़रा, उन्होंने उनके साइन मौजूद है उस मुआहदे पे कि उन्होंने कहा कि हम 3 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के ज़रिए फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करेंगे और सरकारी सतह पर मसनूआत का बाइकाट किया जाएगा और जितने भी असीरान आपके हैं उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। हमने उधर से पुरअमन तौर पर अपना धरना और अपना एहतजाज जो है वो मुंतशिर कर दिया और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन भी वापस आ गए और तमाम कारकुनान भी वापस आ गए। उसमें फिर दरमियान में ये हुआ कि
قبلہ بابا جی ہم سے جدا ہو گئے، اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سکتے میں تھے۔ مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو، اور پھر اپنے مرد مجاہد، قائد عظیمت، اپنے لیڈر، اپنے قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چیلم پر کہ ابھی جو زخم ان کا تازہ تھا، ظاہری بات ہے جب ہم نہیں بول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بول سکتے ہیں، لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے، ورنہ بصورت دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں۔ بصورت دیگر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے، اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، ان کی دستخط موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے، اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا کہ یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد تھے فیض آباد جانے کے لیے، یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر۔ تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہے، اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے، ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس معاہدے پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے اس کی معاہدے کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنے آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو، ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو، کچھ لو کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی، ہمیں وہ آفرز کی میں تفصیل بار بتا چکا ہوں کہ یہاں تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو فلاں سیٹ دیں گے، سینٹ دیں گے، اتنے پیسے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا، اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید یہ بھی شامل تھا، اور نور الحق قادری بھی شامل تھا، اور ساتھ میں جو مزید ہمارے پنجاب کے بھی راجہ بشارت صاحب اور اس طرح لوگ شامل تھے، تو اسی میں اور کچھ ہمارے ریاست کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ جب یہ معاہدہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں۔ ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ ان دو وزیروں کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی عجیب ہے ہمارے لیے، لیکن اب ہم ایکسٹینشن تب کریں گے، معاہدے میں توسیع تب ہوگی جب وزیر اعظم خود اس کا اعلان کرے۔ تب آخری حد تک جب ہماری بات الحمدللہ ہم اپنی ایمانی طاقت سے اس پہ ڈٹے رہے تو یہ آخر میں تسلیم ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اور اسی وقت جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم اس کو 2 مہینے ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے اور اس 2 مہینے میں ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے، یہاں تک تو بات چیت ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے وعدے کے مکمل طور پر پابند رہے۔ اس 20 سے پہلے
ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے وعدے کی ہم عہد شکنی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہے۔ ابھی 12 اپریل، اور اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 11 اپریل کو ہمارے پھر ان سے مذاکرات ہو گئے۔ 11 اپریل کو ابھی ہمارے مذاکرات جاری تھے، اور انہوں نے ایک عام قرارداد لے کر جس کو مذمتی قرارداد کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ ابھی ٹی وی پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کی مذاکرات مان لیے تھے۔ تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ تو 5 مہینے پہلے یہ ہم سے طے کر کے یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بات مذمتی قرارداد کے نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اپنے معاہدے کی کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک مذمتی قرارداد ہے، اس میں ہمارے معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے ہم اس معاہدے کے پابند ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اس معاہدے کی تو اس کاغذ میں تو اس قرارداد میں تو معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے، سفیر کا ذکر بھی نہیں ہے، تو ہم کس لیے یہ کہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل ہو رہا ہے؟ ایسی قراردادیں تو پہلے پاس بھی ہو چکی ہے اور آپ پیش بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ قرارداد جو ہمارے معاہدے کی روح کے مطابق ہو، جس میں سفیر کی ملک بدری کا ذکر ہو، تب الحمدللہ تب یہ بات ہماری جاری تھی، اور ہم ادھر سے آئیں اور اسی دن صبح بھی میرے 9 بجے تقریباً ان سے بات چیت ہوئی کہ اس طرح انہوں نے کہا وہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ہمارا امیر محترم رات منڈی باب الدین میں تھے، وہ سو رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہی وہ جاگ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہماری طرف سے یعنی اس حد تک اس حوالے سے بات چیت جاری تھی، لیکن ابھی میں راستے میں تھا کہ فون آیا کہ امیر محترم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ہوا 12 اپریل کو، تو میں حیران ہوا، میں فون پہ فون کرتا رہا ان کو کہ یار ابھی تو ہماری بات چیت جاری ہے، ابھی تو 20 بھی جو ہے نا 20 اپریل بھی نہیں آیا، تو کیوں آپ اتنی بدعہدی اور بدشکنی کر رہے ہیں؟ مگر ہم اسی وقت کسی بندے نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا، اور سب جو ہے نا وہ اپنے جو انہوں نے کرنا تھا اسی پر اڑے رہے۔ چونکہ ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ اس معاہدے میں شامل ہے تو پھر یہ معاہدہ اسی وقت جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، پھر اسی وقت ہم اس کے لیے نکلیں گے۔ تو میں آپ کو واضح کر دوں، اکثر میڈیا کے لوگوں میں انہوں نے یہ غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ دیکھو ایک بندے کی، ایک امیر کی گرفتاری پر انہوں نے پورا ملک جام کر دیا۔ تو میں ان کو واضح کر دوں کہ ہم نے امیر محترم کی گرفتاری پر ملک جام نہیں کیا، ہم نے عہد شکنی پر اور پھر جو ہمارا معاہدہ اس کے حق میں ہم نے جو ہے نا جگہ جگہ پہ ایک پرامن دھرنے شروع کر دیے۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا امیر جو ہے نا وہ رہا کرو تو ہم گھروں کو جاتے ہیں، ورنہ ایسے مواقع تھے کہ جو ہی دھرنے شروع ہو گئے انہوں نے کہا ہم آپ کے امیر کو بس رہا کر دیتے ہیں، یہ ہم رہا کروا دیتے ہیں، آپ دھرنے اٹھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک اب ہمارے معاہدے پر عمل نہیں ہوتا، یہ لوگ جو نکلے ہیں آپ نے عہد شکنی کی ہے، یہ اس لیے نکلے ہیں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ بدعہدی کا شکار ہوئے ہیں، اور ابھی آپ ہمارے معاہدے کا کیا کریں گے؟ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس پرامن دھرنوں پر قیامت خیز مظالم ڈھائے گئے، ہمارے کارکنوں پر پولیس نے شیلنگ کی، رینجرز نے سیدھی گولیاں فائر کی، اور جس کے نتیجے میں اس نہتے کارکنوں کو ان کو خون میں تڑپایا گیا۔ جو ہمارے پاس اس وقت تک لسٹ موجود ہے، اور ہمارے کارکن جو شہید ہوئے ہیں اس میں 24 بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جن کی مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہم 25 بندے، اور وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے میڈیا کو، کیونکہ ابھی آج تک بھی لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی جو یہ شہید جو یہاں پر شاید کچھ میڈیا کو نظر آئے یہ شہید ہے، باقی ان کے کوئی شہید نہیں ہے، تو ہم اس کو مکمل لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو جہاں پر ہمارے کارکن زخمی ہو گئے، جن کو گولیاں لگی، جن کی وہ سارے رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے، ہم میڈیا کو یہ دکھا سکتے ہیں، ان کی جہاں پر ان کی گولیاں لگی ہیں اور جہاں پر انہوں نے یہ اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے، وہ تمام کے رپورٹس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس کس کارکن کو گولیاں لگی ہیں، لوگوں کو ایک کارکن کو 2 3 گولیاں لگی ہیں، کارکنوں کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہے، ان کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، اور اس کے سر جو ہے نا وہ کوڑے گئے، یعنی مسلسل۔ لیکن آپ پھر بھی یقین کریں کہ اسی وقت سے
جب میڈیا بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا، ہمیں زبردستی انہوں نے کوشش کی کہ ایک پرامن تحریک کو پرتشدد تحریک بنایا جائے، اور اس ایسے طریقے اپنائے گئے، کچھ ایسے لوگ درمیان میں لائے گئے کہ جنہوں نے تشدد کی راہ اپنائی۔ اور پھر میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یا ان کی تشدد سے یا ان کی ماردار کی وجہ سے ایک بھی پولیس جو ہے وہ شہید نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے کچھ جگہ پہ ایسے کی بھی ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ ان کی جو ہے نا وہ جا بحق ہوئے ہیں، ان کو بھی ہمارے اوپر ڈالا گیا۔ ہمارے کارکنوں پر 780 کے مقدمات اور اسی طرح 302 اور اغوا تک کے مقدمات دائر ہوئے، اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ ہم 25 شہید بھی کروا چکے ہیں، یعنی 25 شہید ایک دو دن میں، اور ہزاروں ہمارے کارکن ایسے تھے جن کو یعنی معمولی زخم تھے اور کئی سو بالکل شدید زخمی تھے۔ اس کے باوجود میڈیا کو اور پوری دنیا کو ہمیں ظالم دکھایا گیا کہ ہم ظالم ہیں، وہ مظلوم ہے۔ ہم اس ملک میں، اگر ہم نے اس ملک میں ان کے خلاف جانا تھا، تشدد کرنا تھا، اسلحہ اٹھانا تھا، تو یقین کرے پھر ان کے سامنے ہے سارے مسائل، یا کہ ہم تاریخ سے جو ہمارے اہل سنت کی تاریخ ہے اس میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اس تشدد کی راہ اپنائی ہو۔ بابا جی کی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ آپ نے خود بھی حکم دیا، جب ہمارے کارکن ہمارے شہید ہو رہے تھے تو آپ فیض آباد کی اس سرزمین سے آپ کہہ رہے تھے خبردار پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے انہوں نے جو مظالم کیے اس طرح پیش کیا جیسے ہم زخم کا کے بھی ہم ظالم بنے، اور وہ ہمیں مار کر بھی مظلوم رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ہمارے ایک پرامن تحریک کو، جو کہ ایک سیاسی مذہبی قوت ہے، اور پورے پنجاب میں یہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا ان کی اس تحریک کو ہم یعنی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، فلاں جگہ پہ تیسرے نمبر پہ ہیں، فلاں جگہ پہ دوسرے پہ ہیں، فلاں جگہ پہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اس کے باوجود ایک ایسی حکومت نے وہ فیصلہ دیا جو خود 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، جو خود اس حکومت نے مکمل طور پر یعنی جس وجہ سے ہمیں انہوں نے قلعدم کرنے کی کوشش کی، اس حکومت کا یہ عالم تھا کہ خود 126 دن دھرنا دیا، خود انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، خود انہوں نے جا کر وہ جتنے بھی یعنی ہماری آگے سب کے سامنے ہے وہ ساری تاریخ کہ کیا کیا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور انہوں نے کس کس انداز سے اس قوم کو بغاوت پہ ابھارا۔ وہ خود سے تو حکومت میں آ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے زخم کھائے اور زخم کا کے فریاد کے لیے بھی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو ماریں گے کوٹیں گے، لیکن آپ نے فریاد بھی نہیں کرنا کسی میڈیا کے سامنے کہ آپ فریاد کریں گے۔ اس کے باوجود اس تحریک پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ ایک محب وطن ہونے کی جو کہ جماعت کی بنیاد بھی یہی ہے، ہم نے وہ ثبوت دیا، اور الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے دھرنے پرامن طور پر اٹھا دیے، اور جو ہمارے یہاں پر آخری دھرنا تھا مرکزی دھرنا، اس کو اٹھانے میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات جو کہ جن کے جذبات کیا تھے کہ ہم حضور پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں میدان میں، مگر پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے وہ جو 2 دن بعد جس پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ الحمدللہ، اور پھر صرف 4
5 घंटे पहले वज़ीर आज़म कौम से कह चुके थे कि मैंने इस मसले में कोई नहीं सुनना, और इस मसले में फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। ये आप लोगों की ईमानी कुव्वत थी और उन शहीदों का खून था और हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान था कि सिर्फ 5 घंटे बाद, उसके 5 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पर मजबूर हो गए कि शेख रशीद ने ख़ुद आकर टीवी पर ऐलान किया कि हमारा इनसे मुआहदा हो चुका है। हम, और वो क्लिप आप ज़रूर सुने कि जिसमें उन्होंने ख़ुद अपने दफ्तर से, एक तो हमारे पास बैठकर उन्होंने वीडियो बनाया, फिर उसके बाद रात जाकर अपने दफ्तर से ऑफिशियली उन्होंने उस मुआहदे का जिक्र किया कि ये हमारा इनके साथ मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में हम आज पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, उसमें हम फ्रांस की सफ़ीर का मामला लेके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर हम जो है ना वो जिनके ऊपर हम मुकदमात है, उस मुकदमात का हम इखराज करेंगे। बाकायदा ये अल्फाज है, उस मुकदमात का इखराज करेंगे, और जो इनके कारकुन शेड्यूल 4 में है, वो नए हो पुराने हो, उन सब को हम निकालेंगे। जब ये बातचीत हो गई तो हमारी शूरा इस पर मुत्तफ़िक हो गई कि हमारा इतना बड़ा काम अल्लाह और रसूल की फजल करम से, हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के फैज़ान से हुआ है, और ये हमें यकीन दिला रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम ये बात सुनाएं। हाँ जी, ये सुनाएं। और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदली की करारदाद पेश करेंगे, और तरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें कि ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा, और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूंगा। यानी इसके बाद कि जब पूरी कौम के सामने आप ऐलान करें और आप ये कहें कि हम इसके असीरान को भी छोड़ देते हैं, मुकदमात भी ख़त्म कर देते हैं, और जब हमारा इतना बड़ा मुकदमा जा रहा था तो हमने मुतालबा जा रहा था तो हमने ताउन करके ये कहा कि चलो जब हमारा ये जा रहा है और ये ख़ुद से अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम आपको, जो हमें बताया गया कि 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके सारे असीरान को छोड़ देंगे, बशमूल आपके अमीर मोहतरम को, बल्कि अमीर मोहतरम के हवाले से तो ये था कि वो आज या कल तक, यानी जिस दिन हम थे कल या परसों तक वो इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। तो हम उसी बुनियाद पर हमने धरने ख़त्म कर दिए। अब आप ये सोचें कि हमारी तरफ से हुकूमत को 5 महीने का टाइम भी दिया गया, और उस 5 महीने में इन्होंने 2 बार, यानी उस मुआहदे को उन्होंने एक्सटेंशन के लिए वज़ीर आज़म का ख़ुद ऐलान भी आया, इसके बावजूद अगर वो अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने अब हमारे अमीर मोहतरम को भी, उनको भी कैद करवाया, और साथ में हमारे ऊपर गोलियां चलाई, और साथ में फिर इतना बड़ा जुल्म कि कलादम का वो लेबल लगाया कि जिसके लिए, और फिर किसने लगाया उसी ने लगाया कि जो ख़ुद को PTI, जो ख़ुद को अपनी सियासी और जमहूरी पार्टी समझती है, और जिन्होंने बिल्कुल सरेआम ये चीज़ें की हैं, इससे 1000 गुना ज़्यादा। हम तो अब भी ये कहने के लिए तैयार थे कि इस धरने में भी ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो इस हमारे काज को नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारे लोग उसमें वो शामिल नहीं थे। आपकी गोलियां खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके ख़िलाफ़ जद्दोजहद मुसल्लह नहीं की, हमने आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो इस तरह की नहीं हुई जिसमें आपकी जो है ना लोग भी जाबहक हुए। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने, और फिर जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि आपकी, जिस पर ख़ुद फॉरेन फंडिंग का केस है, वो पार्टी हमें कह रही है कि आपकी यहाँ पर सहरी और इफ्तारी कहाँ से आ रही है, आपकी सहरी और इफ्तारी कहाँ से आ रही है। मैंने कहा ये तो यहाँ पर आप आज आके देख ले, जिस तरह बाबा जी फरमाते थे ना, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनको हमारी सहर इफ्तारी का पड़ा हुआ था वो खुद सोचे
کہ خود فارن فنڈنگ کیس میں وہ کس طرح کس منہ سے ہمارے سامنے یہ بات کر سکتی ہے؟ جنہوں نے قوم کو بغاوت پر اکسایا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے کالعدم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اور وہ کس طرح کہہ سکتا ہے یہ متشددین ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پولیس کو سرعام مارا اور خود حکم دیے، آپ یقین کریں یہ مر جائیں گے قیامت تک، ہمارے کسی قائد کا ایک بھی کلپ نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہو کہ جا کر فلاں کو مارو، فلاں کو کوٹو، فلاں کو یہ کرو وہ کرو۔ الحمدللہ ہاں یہ ضرور ہوں گے کہ ہم نے ہر جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تمام تر ظلم ہوا، اور اس تمام تر ظلم کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا معاہدہ شکنی وہ کر بیٹھے۔ ہم چونکہ معاہدے کے پابند تھے، ہم قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ تھے، ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ریاست ہے اور یہ معاہدہ کرتے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو وعدہ کیا تھا، جو اسیران کی رہائی تھا، اس میں انتہائی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے بات کی تھی ہمارے قبلہ امیر محترم کا 1-2 دن میں رہائی کا، اس کا بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے مگر وہ ابھی تک قید میں ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو اسی رات کو کہا تھا کہ ہم کل تک آپ کے سارے ڈیٹینشن والے جتنے بھی ہیں وہ کل تک ہم رہا کرتے ہیں، اسی میں بھی ابھی تک انتہائی سستی ہے۔ جس جگہ پہ ہوئی ہے کچھ تو وہ جو پروگریس ہوئی ہے انتہائی، مطلب ہم ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ یعنی تسلی بخش ہے اور ہمارے معاہدے پر اتنا یعنی عمل صحیح ہو رہا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ہماری جو قرارداد پیش ہوئی ہے اسی پر بھی جا کے یہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں ناموس رسالت کا مقدمہ لڑوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر حالت یہ ہے کہ اس قرارداد پر 20 منٹ تک کے لیے بھی یہ قومی اسمبلی کا نشست جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکا۔ جو ہی قرارداد پر بات چیت شروع ہو گئی انہوں نے نشست ہی برخاست کر دیا۔ اس لیے جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس میں یہ مکمل طور پر غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جس پر پوری قوم جو ہے نا اس وقت وہ انتہائی تشویش میں مبتلا ہے۔ اور جو اسی وقت یورپی یونین نے مطالبہ کیا ہے پاکستان سے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بھی ملبہ یہ تحریک کے اوپر ڈال رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک کتنے واقعات ہوئے۔ اس واقعات میں آسیہ ملعون آپ نے حوالے کر دیا، اس واقعات میں آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہوا، اسی طرح آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، کتنی جانوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع کیا گیا، اور اس کے باوجود ان کے جو قیدی تھے وہ کس طرح ان کے لیے راتوں رات جیل کے اندر عدالتیں لگوا کر ان کو رہا کروایا گیا، وہ چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو، وہ چاہے کرنل جوزف ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، کس طرح ان کو رہا کروایا گیا، کس طرح ابھینندن کو ایک ہی دن میں چائے پلا کر رخصت کیا گیا۔ مگر جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ اٹل ہے، اور وہ یہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس لیے آج وہ ملبہ ہمارے اوپر نہیں ڈالے۔ ہمارا الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ حضور کی عزت کا سودا وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ چاہے یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمیں قبلہ امیر المجاہدین بتا چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر 295C کے قانون کو چیڑا جاتا ہے یا کوئی اور، تب بھی وہ ان کے ڈو مور کا جو مطالبہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو آپ پورا ملک ان کو دے دے، وہ تو آپ جو ہے نا اپنی مدارس کا، مساجد کا، علماء کا، سب کا سودا کر لے، آسیہ ملعونہ کو بگا دے، سب کچھ کرے، ان کی گستاخان کو آپ ریلیز کر دے، لیکن پھر بھی ان کے ڈو مور کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک لبیک اس ملک کی اساس اور بنیاد کے لیے لڑ رہی ہے، اور وہ اس ملک کو عزت دلانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ قوم اس مسئلے پر آ گئی تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس قوم کو اور اس فوج کو، ان اداروں کو اللہ کریم سرداری عطا کرے گا۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ ہم اپنے جرنیلوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی
اور محمود غزنوی کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کو اور جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو ہم الحمدللہ اس مسئلے میں کسی بھی سطح پر ہم اس مسئلے میں اگر یہ ان کو چیڑتے ہیں یا ان میں کچھ بات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے صف پر اسی وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ ہوگی انشاءاللہ. ہمارا یہ تو ایک داستان تھا جو کہ میں آپ کو سنا گیا، اور یہ ہمارے شہیدوں کے تصاویر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے ان پر گولیاں چلائی گئی. انشاءاللہ تعالی یہ ہم میڈیا کو دیں گے. بزرگوں کو، معصوم بچوں کو، جوانوں کو، یہ دیکھیں بزرگ، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ وہ پاکستان میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے تھے. کوئی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، کوئی انہوں نے مسلح جدوجہد نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے یہی تھے، اور وہ بھی ایک پرامن طریقے سے. مگر ان جوانوں کو دیکھیے آپ، جنہوں نے اپنی جوانیاں حضور کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کی. مگر آج الحمدللہ تحریک لبیک کو فخر ہے ان شہیدوں پر. لوگ کہہ رہے تھے نا قرارداد سے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ تو پوری یورپ سے پوچھو، جن کو 2 دن میں اتنا درد اٹھا کہ وہ جمع ہو کر کہنے لگے یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا حضور کے غلاموں نے یہاں پر بات کی تو جس طرح قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ جب آپ حضور کے عشق و وفا کی طاقت سے نکلیں گی تو یہ لازوال قوت ہے. آپ نکلیں گے یہاں سے اور اس کی گونج جو ہے نا آپ کی نعروں کی وہ پوری یورپ اور پوری یہود نصارہ میں محسوس ہوگی. اور وہ ہمیں نظر آیا. ان شہیدوں کے آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ان شہیدوں کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ. ہم اپنی شہیدوں کو بولنے والے کبھی نہیں ہیں، ہم نہیں بولیں گے اپنی شہیدوں کو. انشاءاللہ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ وہ ہمیں یاد رہے گا. اور جس سرزمین پر اور جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پر ان شہیدوں کا خون گرا ہے، جو کئی روز تک ان شہیدوں کے خون سے رنگین رہا، انشاءاللہ ہم تا صبح قیامت نہیں بول سکتے، لیکن صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ قوم کو یہ دکھائیں کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا گیا. کس وجہ سے؟ حضور کی عزت ابرو کے لیے بات کرنے پر اور پھر ظلم بالائے ظلم کے اس کے باوجود ہم ہی ظالم ٹھہرے. اس کے باوجود بھی شہیدوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، پھر بھی وہ ظالم رہے، مظلوم نہیں بنے. تو آپ نے قوم کو یہ دکھانا ہے. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان شہیدوں نے جس مقصد کے لیے خون دیا، جس مقصد کے لیے ہم آپ سے نصیحت چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے کوئی اور چیز چاہتے ہیں، ہم آپ سے صرف اور صرف جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے ہم اس مقصد کی دفاع چاہتے ہیں بس. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم ہمیشہ میدان میں رہے. چاہے ہم سب کو گرفتار کر دو، چاہے ہم سب کو مار دو، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ، اور مسلسل رہیں گے انشاءاللہ. کسی بھی چیز سے ہم کسی بھی صورت انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنے والے. اب چونکہ آج ہم نے اس پریس کانفرنس کا اعلان ہوا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے اور ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے، تو اس صورت میں آج ہماری ان کے ساتھ ذمہ داران کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم چند ہی روز میں آپ کے اسیران کو رہا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور امیر محترم کو بھی رہا کرواتے ہیں. اس لیے آپ یہ کانفرنس جس میں ہم ایک لائحہ عمل کا اعلان کر رہے تھے، تو ہماری شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی لائحہ عمل کو مؤخر کرتے ہیں، اور اگر ان کی یہ بدعہدی اور بدشکنی جاری رہی تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے. آج انہوں نے اپنی جو انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی اسی کا انہوں نے کچھ پاس رکھا، اور جو ہم نے اس کو کچھ لسٹ پرووائڈ کی وہاں پر انہوں نے آج بھی کارروائی کی اور ہمارے بندوں کو چھوڑا. اگرچہ کچھ جگہوں پر پھر سے جو ہے نا جو بے انصافی
جو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے وہ ہو چکی ہے، جس میں ہمارے لاہور کے کچھ اسیران جو ہے وہ رہا ہو گئے، پھر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ہم آج ان کو پھر سے متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بات کی پاس رکھیں اور جو آپ کرتے ہیں اس کو کر کے دکھائیں، جو آپ بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری شورا کے اراکین بیٹھے ہیں، جو بھی لائحہ عمل ہو وہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور دیں گے، اور ہم پھر اسی میں جو ہے نا پوری قوم کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے۔ اگر ان کی طرف سے مسلسل یہ بدعہدی اور بدشکنی قائم رہی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے فیصلوں میں پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم اسی کے لیے پھر آگے جائیں گے۔ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ابھی آپ کی بات بتائی ہے کہ آپ کے ساتھ بدعہدی ارشد راست کرتے آ رہے ہیں، اور اب پھر یہ آپ ان کو پھر اعتبار کر رہے ہیں۔ آپ یا تو کم سے کم یہ پروف کر دیں کہ جو آپ نے لائحہ عمل دینا ہے اس کی کوئی ڈیڈ لائن دے دیں کہ اس دن ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ ابھی جن سے آپ کی بات ہوئی ہے، کوئی وفاقی وزیر سے بات ہوئی ہے یا گورنر پنجاب سے بات ہوئی ہے، اور اب نئے مذاکرات میں شامل ہے، تاکہ کل کو میڈیا ان سے پوچھنے والا تو بنے کہ جی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ ایک ایک کر کے سوال پوچھ لیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ جی میں کر رہا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا بڑی تفصیل سے کہ حکومت نے مسلسل آپ سے بدعہدی کی ہے، انہوں نے جو بھی آپ سے وعدہ کیا اس کا وہ پاسدار نہیں رہے۔ آپ جو آپ کے سینئر ساتھی شہید ہو گئے، نبی کا نام لینے والے تھے، اور اس کے باوجود اب پھر آپ لائحہ عمل دینے کی بجائے اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ کم سے کم جو لائحہ عمل دینا ہے اس کی ڈیڈ لائن دے دیں کہ اگر یہاں تک انہوں نے نہیں مانے تو اس دن ہم لائحہ عمل دیں گے۔ آپ نے بڑے درد سے یہ بات کہی کہ حکومت جو ہے وہ بار بار بدعہدی کرتی ہے، اور جس درد سے آپ کہہ رہے ہیں اگر میڈیا کے حوالے سے اسے بہت زیادہ وائرل کیا جائے تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا مزید احساس ہو جائے گا کہ حکومت کس قدر بدعہدی کر رہی ہے۔ اس کا درد آپ نے محسوس کیا، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارا کام ہے کہ انہیں سمجھانا اور انہیں یاد دلانا کہ آپ بدعہدی سے جو ہے اب باز آ جائیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان ایک بار، دو بار، تین بار جرم کرتا ہے تو پھر وہ مزید جرم کرنے پہ شرماتا ہے، تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ مزید جو ہے وہ جرم نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بدعہدی کا طوفان ختم ہو جائے گا۔ اصل یہ ابھی ریسنٹلی جو پریس کانفرنس سے پہلے مودی صاحب نے بات کی ہے، کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ دوسرا ہے، ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا عہد شکنی کی آپ نے بات کی ہے، تو ملتان میں تقریر میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ٹی ایل پی نے کن پٹی پر بندوق رکھ کر کچھ مطالبات منوانے کی کوشش کی، جتنا زیادہ مغرب کو میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد یورپی یونین نے قرارداد منظور کر دی، تو کیا کہیں گے؟ وہ تو بار بار اس طرح نہیں ہوگا، اور ان بندوں کے نام بتا دیں جو ریسنٹ یا مذاکرات میں شامل ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ بندوق کی نوک پر ہم سے مذاکرات کیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں ملک کے وزیر اعظم کی اپنی توہین ہے یہ بات کہنا۔ تو اگر کوئی شخص اپنی توہین کرواتا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے توہین کیوں کی، اور یہ تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ فوراً ان سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ بھائی آپ اس میں ٹی ایل پی کی نہیں اپنی توہین کروا رہے ہیں، اور چلیں بالفرض یہ بندوق پہ رکھ کر بھی کر دیا تو شیخ رشید صاحب بڑے اطمینان سے اپنے جو ہے وہ پاس بیٹھ کر اسلام آباد میں جو ہے وہ اس چیز کو اظہار کر رہے ہیں، اور مذاکرات لاہور میں ہوئے تھے۔ تو بھائی اتنی بڑی بندوق تو پاکستان میں ایجاد ہی نہیں ہوئی جس کا رخ لاہور سے چلے اور ڈائریکٹ اسلام آباد جا رہی ہو، تو یہ تو آپ وزیر اعظم سے پوچھیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان سب کو کوریج دیا کرنے کے بعد ان کو اتنا بڑا ایشو آ رہا ہے، ان کے چینلز بین ہو رہے ہیں، ان کو تھریٹس آ رہے ہیں، ان کو کالز آ رہی ہیں کہ آپ اپنے چینل پہ یہ ویڈیو نہ لگائیں، آپ کا چینل کنٹری ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا، آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اور ان کے بارے میں کوئی لائحہ عمل ایسا سامنے آیا کہ ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہو؟ اس سوال کا جواب تھوڑا سا آپ شاید ہو سکتا ہے اس سے یہ محسوس کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کس نوعیت کا جواب ہے، لیکن جواب انسان دے سکتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے، حقیقت بتانا چاہتا ہے، ان پہ بڑی انسٹرکشن آتی ہیں، بڑی پابندیاں آتی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
تو اس سلسلے میں ہمارے امیر المجاہدین رحمتہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن مالکوں کا آپ کام کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ ہمت کیجئے، ہمت نہیں آ رہے۔ جب ایک کارکن حضور علیہ السلام کے نام پہ شہید ہو سکتا ہے تو آپ بھی تھوڑی بہت قربانی دیں، آپ کو تھریٹس آئیں، آپ پر پریشانیاں آئیں، لیکن آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ میں کھڑا ہو۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ کے کارکن شہید ہوئے، لیکن جو تاثر دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ آپ پرتشدد ہیں، آپ انتہا پسند ہیں، آپ قلعدم ہیں۔ کیا آئندہ کے لیے آپ اپنے ورکرز کے لیے کوئی ایسا ٹریننگ پروگرام شروع کریں گے کہ آپ کے اندر اگر ایسے شرط پسند لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے تاکہ آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام آئندہ نہ ہو؟ جی بڑا اچھا سوال ہے کہ سر پسند جو عناصر ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کیسے کور کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دھرنا یہاں لگا ہوا تھا تو ہمارے استاد محترم کے خادم رہے ہیں محمد ہارون صاحب، میں انہیں دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا، یہ خونم خون ہو رہے تھے، تو میں نے دیکھ کے سمجھا شاید انہیں گولی لگ گئی ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ تھا؟ بعد میں نے پوچھا، کہا اصل میں جو کارکنوں کا خون ہوگا اور وہ پولیس کو جو بچا رہے تھے نا، اس بچانے میں انہوں نے اپنے اوپر تشدد برداشت کر لیا۔ تو ہمارے کارکن ماشاءاللہ اتنے الحمدللہ حضرت کی تربیت یافتہ ہیں کہ وہ اپنے اوپر ڈنڈے کھا رہے تھے اور پولیس والے کو بچا رہے تھے، کیونکہ میرے بابا جی نے فرمایا یہ پولیس والے بھی ہمارے ہی بیٹے ہیں، انہیں بچاؤ، انہیں بچاؤ۔ صاحب ایک تحفظ بنایا جاتا ہے کیونکہ آپ کو اس کی کلیریفیکیشن میرے خیال سے ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہوا ہے کینٹ میں، ان لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے تیسری قوت نے آپ کو اس طرح مائل کیا ہے کہ آپ اپنے دھرنے ختم کریں۔ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے ساتھی چھوڑ دیے جائیں گے اور امیر صاحب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ کائنڈلی وہ بتا دیجیے گا وہ کس نے یقین دہانی کرائی آپ؟ اصل میں یقین دہانی تو آپ کو الحمدللہ آپ تو میڈیا سے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں کہ یقین دہانی کروانے والوں کے دستخط بھی ہوتے ہیں اور ان کے اعلان بھی ہوتے ہیں، آپ سے چھٹی بھی ایک جگہ بھی ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا آپ کے کتنے کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور کیا اس سے پہلے ان کی رہائی ممکن ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایک بڑا درد والا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ کتنے کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ تو اس سے بڑا آپ کو بھی درد محسوس ہوگا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں کارکنوں کو گرفتار کیا ہے کہ یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ صحیح معنوں میں ہمیں ابھی لسٹ پرووائڈ بھی نہیں کر سکے، لیکن وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو رہا کر دیں گے۔ تو ایک مومن کی زبان پر پھر ہم نے اعتبار کیا۔ مومن کا نام لے دیں اصل میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے تمہیں نام سے نہیں کام سے پرواہ ہونی چاہیے، تو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ کام ان کے ذکر سے ہے، یوں ہوا کہ یوں۔ اصل میں جو کالعدم جنہوں نے قرار دیا ہے وہ بڑے پریشان ہیں۔ وہ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب یار ہم ان کے ایویڈنس دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ یہ کالعدم ہے یا ہم کالعدم ہیں، تو ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ ایک جھوٹا اسٹیٹمنٹ سہارا لینے کے لیے ویٹس کو دکھانے کے لیے تھا، جس پہ یہ آپس میں خود بھی جو ہیں وہ بڑے اختلاف کا شکار ہیں، اس لیے ہمیں انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جی لیکن آپ اس کے بعد کی طرف کوئی اپنے کندھے کو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے چلائیں یا نہ چلائیں، انہوں نے پہلے اتنی بندوقیں چلا لی ہیں کہ پورے ٹھس ہو چکے ہیں، اس لیے فکر کی ضرورت ہے۔ اس کا ذکر ہی پہلی بار سننا ہوں، اللہ سب کے حال میں کرم و رحم فرمائے۔